अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सूरह यूसुफ स्टार्ट कर चुके हैं और हमने चौथी आयत तक पढ़ लिया है। यहाँ तक हम देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या ख्वाब देखा है। तो उन्होंने जो ख्वाब देखा उसमें ये है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं जो उनको सजदा कर रहे हैं। तो ये 11 सितारे उनके भाई हैं, सूरज उनके फादर यानी याकूब अलैहिस्सलाम, और चांद जो है वो उनकी मदर है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की फैमिली इस तरह से है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो दूसरी वाइफ हैं उनसे दो बच्चे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई बिन्यामीन। ये अलग से हैं और बाकी जो भाई हैं वो उनकी पहली वाइफ में से हैं। तो ये हुआ कि आपस में एक तरह का सोतेला रिलेशनशिप भी है यहाँ पे। तो ख्वाब में उन्होंने यही देखा है कि मैं कि मेरे भाई जो हैं वो मुझे और मेरे माँ बाप मुझे सजदा करें। अब ये है कि याकूब अलैहिस्सलाम आगे से नसीहत क्या कर रहे हैं उनको। एक पॉइंट तो हमने देखा था कि उनकी क्लोजनेस बहुत ज्यादा है बाप और बेटे की आपस में। तो उन्होंने कहा है कि अपने भाइयों को ये ख्वाब ना सुनाना। यानी हमारे लिए इसमें ये सबक है कि वालिदैन अपने बच्चों को जो मासूम बच्चे होते हैं उनको खानदान के उन लोगों के बारे में बताएं, अगर उनके खानदान में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि एक एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन रखते हैं, यानी हासिद तबीयत के हैं या मनफी रुझानात के मालिक हैं, तो अपने बच्चों को उनसे खबरदार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मासूमियत की वजह से कुछ नुकसान हो जाए। दूसरी बात यह है कि शैतान का जिक्र भी किया गया है साथ ही, कि अपने बच्चों की बेटों की बात भी की है। और याकूब अलैहिस्सलाम जाहिर है कि बाप हैं, वो अपने बेटों को अच्छे तरीके से जानते हैं, अपने घर का माहौल जानते हैं। उनको पता है कि मेरे इन बेटों का, बड़े बेटों का इन छोटे बेटों के साथ यानी यूसुफ और बिन्यामीन के साथ कैसा ताल्लुक है। तो लेकिन शैतान का जिक्र करके उन्होंने अपने बेटे को समझा दिया है कि असल में तो सारी खराबी की जड़ शैतान ही है। लेकिन शैतान भी उस वक्त नकब लगाता है इंसान के अंदर जब बंदे के अंदर खुद कोई खराबी हो। तो वो भी क्या है कि भाइयों को आपस में बेजार कर देता है। तो ये चीज भी उन्होंने साथ में ट्रेनिंग में बता दी है अपने बेटे को। तो ये ट्रेनिंग का एक पार्ट है जो एक बाप अपने बेटे को कर रहा है। और ऐसा ही होगा, यानी जैसा तुमने ख्वाब देखा है, तेरा रब तुझे मुंतखब करेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा। जो आयत है, आयत नंबर 6 देखिए, वह कदाली का जज तबी का रब्बू का वयुअल्लिमुका मिन तावील अहादीस, के वो तुम्हें तावील अहादीस सिखाएगा। अब तावील अहादीस से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म देगा, वो भी एक बहुत बड़ा इल्म है और अल्लाह ताला इसको अपने ही इज्जत से देते हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें मामला फहमी सिखाएगा। तुम हकीकत को जान लोगे, किसी भी मामले को तुम देखोगे तो तुम हकीकत तक पहुंच जाओगे और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि असल बात क्या है। तो ये भी यानी मामला फहमी, मामले की गहराई में उतरना और उतर के कोई फैसला करना, ये सारी बातें अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिखाएंगे। और साथ में ये है कि अपने काम के लिए, नबूवत के लिए भी मुंतखब करेगा और तेरे ऊपर और आले याकूब पर अपनी नेमत उसी तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वो अपने बुजुर्गों इब्राहिम और इसहाक पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हकीकत यह है कि यूसुफ और इसके भाइयों के किस्सा में उन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। किन पूछने वालों के लिए? जिन्होंने ये सवाल पूछा है। ये किस्सा यूं शुरू होता है कि उसके भाइयों ने आपस में कहा कि यूसुफ और इसका भाई दोनों हमारे वालिद को हमसे ज्यादा महबूब है। हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं, यानी अपना घर का इंतजाम तो हम चलाते हैं, सारे बिल्स तो हम पे करते हैं, लेकिन हमारे फादर जो है उनकी ज्यादा तवज्जो छोटे बच्चों पे है। तो ये बात सही भी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बहन भाइयों में सबसे छोटे होते हैं, और वो जो 20-20 साल, 21-22 या 18 से भी ऊपर चले जाते हैं, जाहिर है कि वालिदैन मोहब्बत उनसे भी करते हैं, लेकिन मोहब्बत करने का अंदाज अलग होता है। तो अभी क्या ये चीज कर रहे हैं कि हम एक पूरा जत्था है, बिल्कुल वही बात जो शैतान के ऊपर से गुजरी थी, मैं उससे उससे बेहतर हूं, अना खैरुम मिन। तो ये बात इनके अंदर मौजूद है। सच्ची बात ये है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। ये जो आयत आयत नंबर 8, इसमें से ये वाला एक्सप्रेशन इन्ना अबाना लफी दोलाल मुबीन, इसको आप लोगों ने नोट कर लें। ये आगे भी रेफरेंस के तौर पर आएगा। यानी अपने बाप के बारे में कह रहे हैं, वो बाप जो नबी भी है। चलो यूसुफ को कत्ल कर दो, इसे कहीं फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ हो जाए। यानी हसद इतना ज्यादा है उनको कि हसद में वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की शक्ल भी नहीं देखना चाहते और कहते हैं कि बस उसको कत्ल कर दो और उसको रास्ते से हटा दो। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या बिगाड़ा है? प्रॉब्लम तो इनको अपने फादर से है, लेकिन बदला किससे लेंगे? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। इसे कहीं फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ हो जाए। यानी बाप से मोहब्बत तो करना चाहते हैं, कि ये चाहते हैं कि बाप भी हमसे मोहब्बत करे, लेकिन शर्तें इनकी होनी चाहिए कि कैसी हो। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन जाना। और इसका क्या मतलब है फिर नेक बन जाना? कि अभी तुम ये कर लो, लाइक पता है, मालूम है कि गलत काम है,
لیکن پھر بھی یہ کر لو، کیونکہ یہ سارا جو ہم غلط کر رہے ہیں نا اصل میں تو یہ یوسف کی وجہ سے ہے نا، ہم تو ورنہ بڑے اچھے لوگ ہیں، تو بس یوسف کو ایک دفعہ ختم کر لیتے ہیں، وہی ہمیں مجبور کر رہا ہے اس چیز کے اوپر۔ تو آپ دیکھیں کہ رشتوں میں مقابلے بازی جب شروع ہو جاتی ہے نا تو زندگی سے اطمینان بالکل ختم ہو جاتا ہے، جب انسان پھر ناشکری کی طرف آ جاتا ہے۔ ان پر اس میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال دے گا۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا رحم دل بھائی ہے نا اس کا، یہ کہتا ہے نہیں قتل نہ کرو، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں کہتا ہے اندھے کنویں میں ڈال دو، غیابت جب، اندھا یعنی کچا کنواں، کچا کنواں کیسا ہوتا ہے جس پہ اینٹیں نہیں لگی ہوئی ہوتی اور وہ سلنڈر کی شکل کا نہیں ہوتا، وہ سیدھا جاتا ہے پھر آگے سے وہ کہیں مڑ بھی سکتا ہے، اس میں وہ کتنا گہرا ہے کچھ معلوم نہیں، پانی ہے نہیں ہے، اور نہیں ہے اگر تو اس میں ظاہر ہے کہ کچھ اور یعنی سانپ بچھو وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ڈال دو اس کو، تو یعنی کوئی وہ کسر نہیں چھوڑا وہ بھی اپنی طرف سے وہ والا بھی بھائی، اور اس کو پتا ہے کہ کوئی ایک جگہ ایسا کنواں ہے موجود بھی ہے، اور پھر کہتے ہیں کوئی آتا جاتا قافلہ ایسے نکال لے گا، یعنی ہماری جان تو چھوٹے گی اس کے اوپر۔ تو یہ ساری پلاننگ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے۔ اب یہ پلاننگ جب کر چکے ہیں تو پھر آگے کیا کرتے ہیں؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وانا له لناصحون۔ اب کر چکے تو اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، اب ایگزیکیوشن کا وقت آ گیا پلاننگ کی، کیا بات ہے ابا جان، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ یعنی آپ کیا ہے ایموشنل پریشر ڈال رہے ہیں، خیر خواہی کا یقین دلا رہے ہیں، اور دیکھیں خیر خواہی کا یقین باتوں سے کروانا پڑ رہا ہے ان کو، کیونکہ ان کے عمل کو تو ان کے فادر جانتے ہیں۔ کل اسے ہمارے پاس ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا، کھیل کود سے دل بہلا لے گا اور کچھ کھا لے گا، ہم اس کی حفاظت پر موجود ہیں، یعنی یقین دہانیاں کرائی ہیں اپنے باپ کو، اور ان کو پتا ہے کہ باپ آرام سے نہیں مانے گا۔ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ تو کیونکہ وہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں اس لیے وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے پہ ان پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا، حالانکہ ہم ایک جتھا ہے، تو اب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ یعنی ایک بڑا ہی انہوں نے ایسا کہتے ہیں نا تیر پھینکا ہے جو صحیح نشانے پہ لگ سکتا ہے۔ اس طرح اصرار کر کے وہ اسے لے گئے، اور یوسف یعقوب علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی اس بات کو سن کے، اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں۔ تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتلا دے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تو بتا دی نا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اس کو پھینک دیا اندھے کنویں میں، کیسے پھینکا ہوگا؟ اور جب آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے کہ چلو اس کو پکڑو، اس کی ٹانگیں پکڑو، اس کے ہاتھ پکڑو، اس کو کنویں میں پھینکنا ہے، تو کیا یوسف علیہ السلام نے اسٹرگل نہیں کی ہوگی، بھاگنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، نہیں کہا ہوگا بھائی جان آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی جیسے کسی بچے کو اغوا کیا جاتا ہے نا، اس طرح کا سین ہو رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں آگے جا کے جو واقعہ آئے گا قمیص کا، نہیں 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 پھینکو مت پھینکو مت، ابھی اس کی قمیص اتارنی ہے، قمیص اتارو پہلے پھر پھینکو۔ خیر اللہ تعالیٰ نے وہی کی ہے، جیسے بھی اللہ ان کے دل میں ایک یقین ڈال دیا کہ ایک وقت آئے گا جب اس زیادتی کا بدلہ تمہیں مل جائے گا۔ اب کیا ہوا، یہ سارا کچھ کر کے اب ان کا ڈرامہ شروع ہو گیا، گھر تو آنا ہے نا انہوں نے۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ وہی والی بات جو باپ کے منہ سے نکلی تھی، اندیشہ جو اس کے باپ کے منہ سے نکلا تھا، اسی کو انہوں نے کہانی کا رنگ دے دیا، یعنی اور بتا دیا، اور شام کو روتے پیٹتے آئے، حالانکہ کہاں کاروائی تو انہوں نے صبح ہی ڈال دی ہوگی نا، لیکن پورا دن یہ پریٹینڈ کرنے کے لیے تو ہم کے سارا دن جو ہے وہ دیکھتے رہے کہ وہ کدھر چلا گیا، تو لیکن ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں، یعنی بھائی فوت ہو گیا ہے ان کی نظر میں، جو وہ کہانی بتا رہے ہیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو، خاندان میں کوئی فوت ہو جائے تو کیا خبر دینے والا یہ کہتا ہے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے دل کا چور ان کا بول رہا ہے کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں، صرف ان کی توجہ اس بات پہ ہے کہ کسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے نا یار ہم یہ باتیں کر رہی ہے، لگ نہیں رہا اس کی فیشل ایکسپریشن سے کہ یہ مان رہا ہے ہماری بات، تو چلو جی اس کو کہیں کہ آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، تو شک کبھی تو خود ہی ڈال دیا۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے، یہ ان کا بیک اپ پلان تھا کہ اگر باپ نے نہ بات ہماری سنی، یعنی نہ اس نے ہم پہ یقین کیا، تو اب قمیص بھی دکھائیں گے جس پہ خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا قال بد سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، آیت نمبر 18۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا، اچھا میں صبر کروں گا، خوبصورت صبر اس بات پر جو تم بنا رہے ہو، اس بات پر تو اللہ ہی کی مدد مانگی جا سکتی ہے، یعنی میرے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں خود انویسٹیگیشن کر کے کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں۔ زاہدہ باجی مائک آف کیجیے، زاہدہ باجی مائک۔
تو اب کیا ہے کہ میں اللہ ہی کی مدد اس کے اوپر طلب کر سکتا ہوں. یعنی آپ دیکھیے کہ قمیص لے کر آئے ہیں، قمیص پہ خون لگا ہوا تھا، تو وہ باپ جو کہ رسول اللہ کا پیغمبر بھی ہے، وہ اسمارٹ نہیں ہے کیا؟ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ کسی نے قمیض اتار کے کسی اژدہے نے ان کو کھال نگل لیا ہے. کیونکہ بھیڑیا جب کھاتا ہے نا تو وہ کوئی نہ کوئی نشان باقی پیچھے چھوڑتا ہے، کوئی ہڈی، کوئی ناخن یا اس طرح کی چیزیں. لیکن ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی یہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا خواب جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس، ان کے مائنڈ میں ہے. وجاءت، اب اگلا سین آ گیا، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا قال یا بشرا ھذا غلام. ادھر ایک قافلہ آ گیا، اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے آگے بھیجا. سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو پکار اٹھا، مبارک ہو یہاں تو لڑکا ہے. غلام، غلام جو ہوتا ہے نا وہ 8 سال کے بچے کو کہا جاتا ہے. تو یہاں تو ایک لڑکا ہے. اب کیا ہوا کہ سکے کون ہیں؟ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہائر کیا جاتا ہے. یعنی جب تجارتی قافلے چلتے تھے نا تو کچھ لوگوں کو ہائر کیا جاتا تھا کہ وہ آگے جا کے دیکھیں، پانی کی تلاش کریں اور پھر پانی ڈھونڈ کے رکھیں. یعنی یہ ملازم پیشہ لوگ ہوتے تھے. جو تجارت کا مال ہوتا تھا وہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لڑکا ہمیں مل گیا ہے اور ان کو پتا ہے کہ غلاموں کا کاروبار ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو دیکھا اور یہ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا کہ ہم اس کو بیچیں گے. حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ سے باخبر تھا. آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملہ میں کچھ زیادہ کے امیدوار بھی نہیں تھے. ظاہر ہے چوری کا مال ہو تو جتنا چیز مل جائے اتنی بہتر ہے. اب یہاں سے نا یوسف علیہ السلام کا ایک گویا نیا جنم ہو رہا ہے. دیکھیں بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ ایک پانی کے میڈیم سے باہر آتا ہے. ٹھیک ہے، کپڑے نہیں ہوتے اس کے پاس. یوسف علیہ السلام کہاں سے نکل کر آ رہے ہیں؟ ایک کنویں میں سے، پانی میں سے ہی نکل کے آ رہے ہیں، اور قمیص ان کے اوپر بھی نہیں ہے. تو ایک نئی زندگی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی شروع ہو گئی ہے. اب یہ وہ جو بات ہے کہ اللہ تمہیں تعویل الاحادیث سکھائے گا، کیسے سکھائے گا؟ کیا وہ ممکن تھی اس دیہاتی علاقے میں، اس کنعان کے علاقے میں جہاں یہ لوگ رہتے تھے، وہاں ممکن نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے جب اللہ نے ایک چیز پلان کر دیا، وہ اپنی پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے بہت ہی اس طریقے سے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کیسے. اب ان کو کسی ایک درسگاہ میں پہنچانا تھا، وہاں پہ جانے کا انتظام ہو گیا. وہ کیا ہے؟ مصر، یعنی ایک شہر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، جہاں ہم اسے ایک اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اب یہاں پہ یہ کون ہے؟ یہ مصر کا ایک فائنانس منسٹر ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس نے اسے خریدا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اب کسی ایلیٹ کلاس کے بازار میں گئے ہیں یوسف علیہ السلام بکنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے اس سے پیچھے وہ بک بک کر وہاں تک پہنچے ہوں. ایک تو یہ چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یوسف علیہ السلام کوئی پیدائشی غلام نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اب ان کی اولاد نہیں تھی، ہو سکتا ہے ہم اس کا بیٹا بنا لیں یا کوئی ہمارے فائدے کے کام آ جائے. یعنی میں جو منسٹر ہوں تو میرے آگے تو کوئی نہیں ہے جو اس منسٹری کو آگے سنبھالے گا. تو پھر یہ ہے کہ اس نے کہا اپنی بیوی کو کہ اس کا اکرام کرو، مہمان نوازی کرو، اس کے رہنے کھانے پینے کا، اس کے آرام کا خیال رکھو. تو یعنی محل میں جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے رکھنا ہے، غلاموں والا سلوک اس کے ساتھ نہیں کرنا. اب چونکہ محل میں اس نے یوسف علیہ السلام نے رہنا ہے جہاں پہ بہت سارے لوگوں کا آنا جانا ہے، حکومتی معاملات بھی وہاں پہ ڈسکس ہونے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کا ان کے ساتھ بڑا کلوز انکاؤنٹر ہوگا. اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. من تعویل الاحادیث، یعنی تعویل الاحادیث جس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، اس کو اس کی ٹریننگ دینے کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے یہ کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کو پورا کرتا ہے غیر محسوس طریقے سے کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور تو ہم نے اس کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا جب وہ پوری جوانی کو پہنچا. اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں. مگر یہ تو دنیا کا علم ہے نا جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہے ہیں، یہ کوئی دین کا علم تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کا علم بھی سیکھنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے فائدے کے لیے اس علم کو استعمال کیا جا سکے. اب نیکسٹ سین آ گیا. اور اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ جیسے ہی نعمتوں کا ذکر آیا یوسف علیہ السلام کے اوپر، ساتھ ہی ایک آزمائش آ گئی ہے، اور وہ آزمائش ان کے گھر پر ہی موجود ہے. کون سی؟ امراۃ العزیز، عزیز کی بیوی. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت بھی تھے. ایک روز دروازہ بند، اور اس کا مطلب ہے وقت بھی کافی گزر چکا ہے اب.
ایک جس عورت کے گھر میں وہ تھا، وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی، یوسف آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اتنی اچھی منزلت بخشی ہے کہ میں یہ کام کروں۔ ظالم کبھی فلاں نہیں پایا کرتے۔ یعنی ایک طرف ان کا اشارہ تھا، رب جو ہے وہ عزیز کو کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا تو میں اس کے ساتھ یہ حرکت نہیں کر سکتا، یعنی خیانت نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا انہوں نے اللہ کا نام بھی لیا یہاں پہ، اللہ کی پناہ۔ آپ دیکھیں گے یوسف علیہ السلام بار بار اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ وہ معاشرہ جس میں کوئی اللہ کو نہیں جانتا، اس میں وہ اللہ کا نام لیتے ہیں بار بار۔ اور مصر میں جو ہے وہ یعنی شرک بہت زیادہ عام تھا اس معاشرے میں۔ سو اب آگے دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں میں ایسا، یعنی انہوں نے انکار کر دیا، میرے رب نے مجھے بڑی اچھی منزلت بخشی ہے، میں ظالم کبھی فلاں نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی لیکن وہ نہیں مانی، دروازے اس نے بند کر دیے سارے کے سارے۔ اب کیا ہے کہ چابیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ برہان کیا تھی رب کی؟ یعنی ایک دفعہ ایسا کمزور لمحہ آ گیا کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے رب کی برہان کون سی؟ وہی حکمت اور علم جو جس کا اوپر ذکر آیا تھا، جس سے وہ بڑی آسانی سے سمجھ گئے کہ اصل میں یہ میرے اوپر ایک مطلب مجھے پھنسا رہی ہے یہ عورت، حالانکہ کوئی بھی نہیں ہے دیکھنے والا، وہ آسانی سے اپنی خواہش پوری کر سکتے تھے، لیکن ان کو اللہ یاد آ گیا اور وہ رک گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایسا ہوا کہ تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ پیغمبر کی ویسے بھی ایک خاص حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے۔ اب بہت ڈیٹیل چونکہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازوں کی طرف گئے ہوں گے، بہت سارے دروازے ان کو بند بھی ملے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ خاتون ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ ہوا کیا کرتے کرتے، اور اس کے پیچھے سے آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اب ایک دروازہ ایسا تھا جو کھل بھی گیا، اور آگے دیکھا تو اس خاتون کا شوہر عزیز کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ عزیز اکیلا تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہے، اتنی سیاستدان ہے بہت بڑا، ساتھ اس کے کوئی غلام بھی کھڑے ہوں گے، کوئی نوکر بھی کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہاں سے دروازوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دروازے تو بند تھے، یوسف علیہ السلام یہ جانتے تھے، پھر بھی بھاگے ہیں۔ کیوں؟ کیا سبق دیتی ہے یہ چیز ہمیں؟ کہ انسان کو اپنی امکانی کوشش کرنی ہے برائی سے بچنے کے لیے۔ کیا پتا اللہ کوئی دروازہ کھول ہی دے، اور اللہ نے کھول دیا نا دروازہ۔ اب لیکن قمیض پھٹ چکا۔ یہ اسے دیکھتے ہی اب اس عورت کے، اب وہ عورت کیا کرتی ہے، وہ پکڑی تو گئی ہے، اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام نے تو شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی۔ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت سزا میں ڈالا جائے؟ یعنی ایک سین کریٹ کر رہی ہے کہ میں بہت زیادہ مجھ پہ ظلم ہونے جا رہا تھا۔ یوسف نے کہا یہی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی، بس اتنی ہی بات کی۔ آپ دیکھیں ایک طرف ایموشنل ڈرامہ ہے، دوسری طرف یوسف علیہ السلام کا اتنا کام ایٹیٹیوڈ کہ یہی مجھے پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، ایک ہی سینٹینس بولا ہے، کیونکہ سچ میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی، اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر یوسف کا قمیص سامنے سے پھٹا ہو تو اس بات کی یہ علامت بن جائے گی کہ اقدام یوسف علیہ السلام کی طرف سے تھا، عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کشمکش کر رہی تھی، اس لیے ایسا ہو گیا۔ لیکن اگر یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عورت اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور یوسف اس سے بچ کر بھاگنا چاہ رہے تھے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے قمیص پھٹ گئی، اور یہ وہ موقع کی شہادت تھی جو جو قمیص کی وجہ سے وہاں پہ مل گئی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ اس معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کتنی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت ایسی حرکت کر رہی ہے۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا، اب اس کو ویسے کیا ہوتا، کوئی مرد ہوتا تو کیا کرتا، غیرت کے نام پہ کیا کیا ہو جاتا ہے یہاں پہ، لیکن اس نے کیا کہا؟ کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ کتنی عورتیں موجود ہیں، ایک اس کی بیوی بس، اور ایک یوسف علیہ السلام، اور ایک وہ عزیز خود، کوئی اور عورت موجود نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے بات کو جنرلائز کیا ہے، ٹال دیا ہے بات کو، کیونکہ وہ ایک منجھا ہوا سیاستدان ہے، اس کو پتا ہے یہ بات باہر نکلے گی تو کیا ہوگا، میری تو ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ آگے سے کیا کہتا ہے یوسف، اس معاملے سے درگزر کرو، جیسے کہتا ہے میرے بھائی پلیز اس کو نہ زیادہ فوکس نہ کرو، اس بات کے اوپر نہ برا نہ ماننا زیادہ، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ یعنی یہ بات بھی اس نے جو اپنی بیوی سے کہی ہے وہ بھی اصل میں اس نے یوسف علیہ السلام ہی کو سنوائی ہے کہ تم نے اپنا منہ بند رکھنا ہے۔
لیکن اب وہاں پہ دروازوں کے باہر اور بھی ملازم بھی موجود تھے، اور اس طرح کی بات پھر نکل ہی جاتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ ایک صریح غلطی کر رہی ہے۔ یعنی کیا کہا ہے؟ امرات العزیز، اس کا نام نہیں لیا خاتون کا، یعنی اصل میں تو وہ عزیز کو، یعنی ان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنے کی بات کر رہی ہے وہ عورت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو کسی کی بیوی ہے، یعنی بوڑھی عورت ہے اور حرکتیں اس کی چیک کرو۔ یعنی یہ باتیں جو ہیں وہ اسکینڈل بنتی جا رہی ہیں۔ آخرکار اس نے ان کی یہ مکرانہ باتیں سنی تو ان کو بلا بھیجا۔ ایک اور پلاننگ، پہلے پلاننگ کس کی تھی؟ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی، بھائیوں کی۔ اب ایک اور پلاننگ کر رہی ہے امراۃ العزیز، اور ان کے لیے کیا پلاننگ کی؟ اس نے ان کو بلاوا بھیج دیا، اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس آراستہ کی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل، یعنی جیسے ہی خواتین جو ہے وہ پھل کھانے لگی تو کیا ہوا کہ یوسف کو انہوں نے اشارہ کر دیا۔ اب دیکھیں کہ خواتین پارٹی پہ آئی ہیں، کردار ہم، حالت اس معاشرے کی ہم دیکھ چکے ہیں، کیسے کیسے لباس نہیں پہن کے آئی ہوں گی، اور کیا کیا انہوں نے فیشن نہیں کیے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ جب کھا رہی ہیں نا پھل کاٹ کاٹ کے، تو یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا ہے امراۃ العزیز نے کہ تم نکلو۔ یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو نہیں نکلنا چاہیے تھا، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، لیکن وہ کیوں نکلے؟ بھائی یہ ہمیں نہیں بھولنا کہ وہ غلام ہیں، اور وہ خاتون اس گھر کی مالکہ ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس نے یوسف کو اشارہ کیا، ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دھنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے اختیار پکار اٹھی، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اب یہ کیا ہوا ہوگا؟ آپ سین امیجن کریں سارا۔ انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے۔ اب جب ہاتھ کٹ گیا، خون بہ رہا ہے، تو ان کو کون، ان کو مرہم پٹی کون کرے گا؟ ان کو کون سنبھالے گا؟ ظاہر ہے ایک غلام موجود ہے، وہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کسی کس طرف جاتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی ہیلپ کریں، اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے خاتون کی، وہ آگے سے اس کے اوپر غلط انداز سے ہاتھ اس کے اوپر ہاتھ بڑھاتی ہے، تو کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام فوراً پیچھے آ جاتی ہیں، اور کتنی زیادہ عورتیں ہیں اور ساری یہی حرکتیں کر رہی ہیں۔ تو وہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اگین ایک اور پکچر ہمیں نظر آتی ہے کہ ساری 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 ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اسی طرح کی چل رہی ہے وہاں پہ۔ اب بزرگ فرشتہ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ یہ کیسا مرد ہے کہ ہم اس کو دعوت گناہ دے رہے ہیں اور یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں آ رہا، ایسا تو کوئی مرد نہیں کرتا، تو یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہے، اسی لیے یہ کرتا ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ یعنی اب دیکھیں اپنی اخلاقی برتری ثابت کر رہی ہے کہ تم سے تو ایک نظر دیکھ کے صبر نہیں ہوا، تو مجھے دیکھو کہ میں کب سے صبر کر رہی ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اب تو بلی، کیونکہ معاملہ کھل گیا، اب بلی تھیلے سے باہر۔ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا، یعنی اب میں جو بھی کہوں یہ نہیں مانے گا، تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ وہ جو اس کے شوہر نے اسے کہا تھا نا کہ اے شوہر تو ہی خطا کار ہے، اپنے قصور کی معافی مانگ، یہ معافی مانگی ہے اس نے۔ اور کتنی بے باک ہے، آپ دیکھیے یہاں پہ یوسف نے کہا، قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں، اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یعنی یا اللہ، آج تو میں نے کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، لیکن ایسا مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ میں ایسا پھر نہ کر سکوں، یعنی میرے لیے مشکل ہو جائے یہ کام، تو مجھے بچا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اسے دور کر دی، بے شک وہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ سری نشانیاں دیکھ چکے تھے، یعنی جانتے تھے کہ یوسف بے قصور ہے، لیکن اپنی عورتوں پر تو لگام ڈال نہیں سکے، تو وہی کیا جو اشرافیہ کا طبقہ کیا کرتا ہے، کیونکہ اب اسکینڈل اتنا بڑا ہو گیا کہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، اس لیے کیا کیا انہوں نے؟ یوسف، یہ سوچا کہ یوسف علیہ السلام کو ہی قید خانے میں ڈال دیں۔ اب قید خانے کا سین ہے، قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، اب وہ جو لوگ اس کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، اب معلوم نہیں کتنا ٹائم گزر گیا ہے، لیکن ایک دن ان دونوں میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ ایک بات اور ہم نے نوٹ جو شروع میں مجھے کہنی چاہیے تھی، کہ خوابوں کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، اگر وہ سچے ہوں تو 46واں حصہ، یعنی وہی تو ختم ہو جائے گی میرے بعد، لیکن خوابوں کا، سچے خوابوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔
یہ خواب نہ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، دوسرے ایک خواب ہوتے ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ایک طرح کے خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہی ہم خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور خواب ابھی پہلا ایک کہانی بھی خواب سے ہی شروع ہوئی ہے، اور اب دیکھیں ایک دو خوابوں کا اور بھی ذکر آ گیا، تو ٹوٹل چار خواب ہیں جن کا ذکر ہے اس کہانی میں۔ بہرحال تو اپنے اپنے خواب سنا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک احسان کرنے والے آدمی ہیں۔ یعنی کردار کی صفات انہوں نے نوٹ کر لی ہیں کہ جو انسان جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ، اور خواب کس کو سنایا جاتا ہے؟ جس کے اوپر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، تو وہ اس طرح کا کردار ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ۔ یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یعنی ابھی کھانا آنے میں تھوڑا ٹائم تھا، یعنی اس سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دوں گا۔ ایک بات انہوں نے کلیئر کر دی ہے کہ تعبیر تمہیں ملے گی لیکن کھانا آنے سے پہلے، اس کے بیچ میں کچھ وقت ہے، اس میں کیا ہو؟ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔ کون سا؟ خوابوں کی تعبیر، یعنی تعویل الاحادیث میں ایک اس کی جو جو علم ہے وہ خوابوں کی تعبیر بھی ہے، وہ میرے رب نے مجھے سکھایا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کتنی حکمت سے کام لے کے وہ ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اس شرکیہ ماحول میں سے۔ اب ایک اور بات اس میں بڑی حیرانگی کی ہے کہ اس شرکیہ ماحول میں یوسف علیہ السلام کب سے رہ رہے ہیں؟ یعنی وہ بچے سے تھے جب اس محل میں وہ آ گئے تھے، عزیز کے محل میں، اور آج تک ان کو وہ باتیں یاد ہیں جو ان کے باپ نے ان کو بچپن میں سکھا دی ہیں، یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے بزرگوں کے نام بھی یاد ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں ان کے طریقے پر ہوں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک، یعنی تربیت کا اس طرح کا اثر ہے ان کے اوپر کہ جو ورلڈ ویو ان کا بچپن میں بن گیا ہے آج تک وہ ان کے ساتھ ہے، اور اس ماحول نے بھی ان کا ورلڈ ویو چینج نہیں کیا، یعنی وہ جو نظریہ ان کے باپ نے ڈیولپ کر دیا تھا اپنے دین کو لے کر، وہ آج تک نہیں بدلا، اور پھر اسی کی نصیحت وہ آگے کر رہے ہیں۔ یہ ایک ہی موقع ہے جب یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو دین کی دعوت دی ہے، اور کیونکہ وہ سننے پہ آمادہ بھی ہیں اس ٹائم پہ کہ اچھا اس کے بعد تو ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر مل جائے گی، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ کیا کرتے؟ شرک۔ اے زندان کے ساتھیوں تم خود ہی سوچو، بہت سارے متفرق رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ بالکل ایسی بات ہے جو ہم پیچھے پڑتے آئے، جو انبیاء کی دعوت تھی وہی بات ہو، اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے زندان کے ساتھیوں تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، ٹھیک ہے، جس نے وہ پہلا خواب سنا، رہا دوسرا وہ جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ تو دونوں خوابوں کی تعبیریں بتا دی ہیں ان کو، اور ان وے دونوں کو یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ اپنی دعوت سے کہ شرک کتنا برا فعل ہے، اور مرنے والے جو ظاہر ہے کہ مرنے والا ہے اس کے بعد جو دوسری کی تعبیر ہے اس کو ایک طرح کی دعوت بھی دے دی ہے کہ مرنے سے پہلے بھی تم اللہ کے راستے پر آ سکتے ہو۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اب اس کی رہائی کا فیصلہ آ چکا ہے نا، اس سے یوسف نے کہا اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ اس سے کہنا کہ مجھے رہا کر دے، بس کہا ہے ذکر کرنا کہ یعنی خواب کے بارے میں بتا دینا یا کسی اور حوالے سے بس میرا ذکر کرنا۔ مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے مالک سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے، کہا جاتا ہے 9 سال، اور کچھ کہتے ہیں کہ 14 سال۔ ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہوئی۔ اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ قالو ادغاث احلام، یہ لفظ نوٹ کریں، یہ کون سے خواب ہیں؟ یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ایک تو ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اس معاشرے میں خوابوں کی اہمیت ہے کیونکہ بادشاہ اپنا خواب اپنے درباریوں کو سنا رہا ہے۔
दूसरी बात ये है कि अब इनको समझ तो नहीं आई क्योंकि ख्वाब बड़ा ही अजीब है, इनको समझ नहीं आई। तो इसका मतलब है कि जब बात समझ में नहीं ना आए तो सवाल कोई कंट्रोवर्शियल बना दो, जैसा कि इन दरबारियों ने किया। अदगासुल अहलाम वो ख्वाब हैं जो कि जैसे होता है ना, इंसान जो कुछ सोच रहा होता है तो वो उसके माइंड में उसी तरह की बातें ख्वाबों में चलना शुरू हो जाती, तो कहते हैं ये ऐसा है। वक़ाल लल्लज़ी नजा मिनहुमा व अद्दकरा बादा उम्मतिन अना उनब्बियुकुम बितावीली फारसिलून। उन दो कैदियों में से जो शख्स बच गया था, कौन सा, जिससे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरा जिक्र करना अपने मालिक के साथ, वो अब उसको शराब पिलाता है ना, वो बादशाह था, तो बादशाह ही का वो मुलाजिम था। उन दो कैदियों में से जो बच गया था, इसे एक मुद्दत दराज के बाद अब बात याद आई। उसने कहा, मैं आप हजरात को उसकी तावील बताता हूँ, मुझे जरा कैद खाने में यूसुफ के पास भेज दीजिए। अब देखिए, इसका छोटा सा किरदार है लेकिन हमें इस किरदार से भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं समझने के लिए, कि कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी खबर कोई आपको पहुंचाए कि आप कैद खाने में हो, आपको मौत की सजा भी हो सकती है, आपको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है, और एक ख्वाब की ताबीर बताकर आपको उस सारी परेशानियों से दूर कर दिया जाए और वो ख्वाब सच्चा भी हो जाए। आप कैसे ऐसे शख्स को भूल सकते हैं? तो ये इसका क्या मतलब है कि वो शख्स थोड़ा सा एहसान फरामोश टाइप था, खुद गर्ज टाइप था। उसने कहा, मैंने अगर यूसुफ का जिक्र कर लिया बादशाह से तो पता चले कि मेरी जॉब तो सल्ब हो गई है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने रख लिया है। ये वो सोच सकता है। दूसरी बात ये है कि अब कह रहा है कि अब उसको याद आ गया, अच्छा हाँ अब तो यूसुफ की जरूरत पड़ गई है, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अपने नंबर बनाऊं। और ये नहीं कहा कि मैं आपको किसी से पूछ के बताऊं, कहते नहीं मैं आपको इसकी ताबीर बताऊंगा। तो खुद जाता है, बस मुझे कैद खाने में भेज दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने ही नंबर बनाना चाहता है। लेकिन इंसान जो भी करे, होता जो हमने क्या परसों पढ़ा था, होता वही है जो अल्लाह की प्लानिंग होती है। अब वो चला गया। अब देखिए, सारे रास्ते जब वो जा रहा है कैद खाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने, तो वो क्या सोच रहा होगा कि यूसुफ मुझे क्या कहेगा। वो तो कहेगा कि तुम मुझे भूल गए, तो मैं अब आगे से क्या करूंगा। तो देखिए, अब जाते ही बोलता क्या है, जैसे अब चीख मार के जब भी नहीं डाल देते किसी को, ओए मेरे दोस्त, बिल्कुल वैसी हरकत की है। यूसुफ, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक अफ्तिना फी सभी बकरातिन सिमान। उसने कहा, यूसुफ मेरे सच्चे दोस्त, मुझे इस ख्वाब का मतलब बता। 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 बालियां हरी हैं और 7 सूखी हैं। शायद कि मैं उन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वो जान लें। यूसुफ ने कहा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ताबीर बताई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई गिला शिकवा नहीं किया। अब वो समझ गए कि क्योंकि वो जानते थे कि मामला नाजुक है। अब क्या कहते हैं, और अब की बार कोई दीन की दावत भी नहीं दी क्योंकि इमरजेंसी का माहौल है। यूसुफ ने कहा, 7 बरस तक लगातार तुम खेती बाड़ी करोगे। इस दौरान जो फसलें तुम काटो, इसमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आए निकालो, बाकी को इसी की बालियों में रहने दो। यानी थोड़ा खाना, बाकी स्टोर करना ज्यादा, ये कहा है। फिर 7 बरस बहुत सख्त आएंगे, वो पतली वाली गाय ना, उस जमाने में वो सब गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम उस वक्त के लिए जमा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो वही जो तुमने महफूज रखा होगा। इसके बाद फिर एक साल ऐसा आएगा जिसमें बाराने रहमत से लोगों की फरियाद रसी की जाएगी, और वो रस नचोड़ेंगे। रस नचोड़ने का मतलब है कि फिर इकोनॉमिक खुशहाली आ जाएगी, यानी बीजों में से तेल निकलेगा, जानवरों में से दूध दोया जाएगा, और फलों के जूस निकलेंगे। और जूस के लिए वो, क्योंकि वो शराब वाली सोसाइटी भी है। अब क्या हुआ कि वो ये सारी ताबीर लेके पहुंचे। आप देखें, क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ताबीर बताई है? नहीं, उन्होंने सोल्यूशन भी दिया है आगे से कि तुम्हें करना क्या है आगे जाके। वक़ाल अल मलिकु तूनी बिही फलम्मा जाअहु रसूल क़ाल अर्जी इला रब्बिका फस्अलहु मा बालु निस्वत अल्लती क़ताना अयदियहुन। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। अब बादशाह समझ गया कि ये गुलाम तो नहीं ये वाली बात कर सकता, जाहिर है कि ना उसकी सोच इतनी नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि उसको लेकर आओ। जाहिर तक की होगी, पता तो चल गया होगा। तो उसको मेरे पास ले गया यूसुफ को। मगर जब शाही सारी फरिश्तादा जो पैगाम देने वाला था यूसुफ के पास पहुंचा, तो उसने कहा, अपने रब के पास वापस जा, यानी अपने बादशाह के पास से पूछ उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। यानी यूसुफ को मालूम हो गया था कि अब उनको निकाल लिया जाएगा, उनको अपना फ्यूचर पता चल गया था। मगर वो उस किरदार के साथ बाहर नहीं आना चाहते जिस किरदार के साथ उनको जेल में रखा गया है। क्योंकि अगर उन्होंने कोई कोई रोल भी, अहम रोल भी अदा करना है ना फ्यूचर में आके, तो उसके लिए भी जरूरत है कि उनका किरदार बेदाग हो। इसलिए अभी जेल से वो नहीं आए, उन्होंने इनकार कर दिया एक तरह से। पहले बादशाह से पूछो कि उन औरतों का क्या हुआ। अब बादशाह को मे भी उस वाक़े का ना पता हो, लेकिन उसने इन्वेस्टिगेट तो किया होगा अब आगे से।
میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ انہوں نے کہا، یک زبان ہو کر کہا، ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ یعنی کیا کیا انہوں نے؟ گواہی کس کے حق میں دے دی؟ یوسف علیہ السلام کے۔ یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے کا کیا مطلب ہے کہ قصوروار کون تھا؟ ہم تھے۔ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی، بالکل بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا وہ کر رہی ہے اب عزیز کی بیوی۔ آگے بھی اسی کا ڈائلاگ جاری ہے، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ اس سے میری غرض یہ تھی کہ یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس سے خیانت نہیں کی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ اچھا، کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ جو بات کی ہے نا یہ یوسف علیہ السلام نے کی ہے، لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے تو قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا، وہ ابھی اندر ہی ہیں۔ پہلے وہ اب وہ چاہتے ہیں اس معاملے کا فیصلہ چاہتے ہیں جو کہ ان کے خلاف ظاہر ہے کہ اس وقت ہوا تھا، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور صحیح بات باہر نکلے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات امراۃ العزیز ہی کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے وہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کے ساتھ خیانت ہی کی، یعنی یوسف کے جیل جانے کے بعد میں نے اب اس کے متعلق ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی۔ دوسری بات دیکھیں کہ اس نے کہا ہے ان اللہ لا یہدی الکید الخائنین، کہ اللہ کا ذکر کیا ہے اس نے۔ وہ اس نے کہاں سے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ کا ذکر؟ حالانکہ وہ ایک مشرک معاشرے میں رہتی ہے، یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام جو ہر بات پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی اس نے یعنی اس کا اثر اس کے اوپر ایسا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیانتوں کی قید، جو خائن ہوتے ہیں ان کی قیدوں کو ان کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ ابھی اسی کا ڈائلاگ جاری ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا پارا الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گیا، تو نیکسٹ انشاءاللہ کل باقی کی کہانی بھی مکمل کریں گے اور اگلی صورتوں کو بھی پڑھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کو درست انداز سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔